अस्सलाम वालेकुम जी। ठंड आ गई है तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और ठंड आ गई है, मूंगफली भी आ गई, चलो। लेकिन उसके साथ साथ वो कड़ियाँ भी फड़ी गई हैं। ये रात हमने जल्दी में जब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेक हुई तो एक व्लॉग करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया ताकि सुकून की नींद सो सकें। लेकिन सुबह जो है उसमें कोई अपडेट आया है, बड़ा अहम अपडेट है। रात जब शाहज़ेब खानज़ादा ने हमारे व्लॉग, उससे पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हुए थे, जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, जब उनका इंटरव्यू किया तो उसने उनसे पूछा कि जनाब आप तक वो ये जो है ये पहुंची कैसे। तो उन्होंने कहा कि फरा बीबी आई थी। अब फरा बीबी ने जियो के एक रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तो कभी इन साहब को मिली ही नहीं है, बस ये इसका इंतज़ार था अपना उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को। उमर फ़ारूक ज़हूर साहब जो हैं वो बड़ी कमाल की शख्सियत हैं। देखिए, उमर फ़ारूक ज़हूर साहब के ख़िलाफ़ 2 केसेस तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने पहले ही हार दिए हैं, और वो केसेस जो हैं वो हम आपको बताएंगे अभी पूरी डिटेल के साथ। जब हम ये व्लॉग करने बैठे तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं उनका एक ट्वीट आ गया कि बस जी बहुत हो गई है, इनफ इज़ इनफ। अब मैं इन्होंने जो शाहज़ेब खानज़ादा ने और जियो ने मेरे ख़िलाफ़ जो किरदार कुशी की स्लांटिंग की मुहिम चलाई है, मैं इसके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान में, यूएई में और यूके में अदालत में जाऊंगा और मैं इनको मज़े चखाऊंगा। ओ भैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, वो इब्न इकरामुल्लाह नियाज़ी, वो आप के ख़िलाफ़ भी कुछ लोग गए हुए हैं, जिनके अंदर हमारे चाचू शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। तो चाचू के ख़िलाफ़ आपने 20 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया था कि जी उसने आपको 20 अरब रुपए की ऑफ़र की है, अगर आप उन पे तनकीद करना बंद कर दें तो वो गोल्डी जो था वो आपके कान में गोल्डी ने कहा था। गोल्डी भी नस गया और आप भी उस अदालत से दौड़ गए और अब जाता ही नहीं हो उसके अंदर। और पंजाब में चूँकि तुम्हारी हुकूमत है और सिविल जज के पास मामला है, तो सिविल जज से जो है वो कभी ज़हीरुद्दीन बाबर अवान जाके तारीख ले लेता है, तुम वहाँ से फ़रार हुए हो, जुर्माना हो चुका है 2 दफ़ा तुम्हें नॉन अपीयरेंस की बुनियाद के ऊपर। यार को खुदा का खौफ करो, इस तरह की धमकी देते हुए। बहरहाल, लेकिन अहम खबर अभी बाकी है। अहम खबर ये है कि कल जब वो इंटरव्यू दे रहे थे उमर फ़ारूक ज़हूर साहब, तो उसके अंदर उन्होंने जब ये फरमाया, जब उससे पूछा गया कि आपके पास कोई सबूत है कि आपने उनको अदायगी की, क्योंकि अदायगी तो कैश में हुई है, तो कोई रिसीविंग ली होगी। उन्होंने कहा कि जी मेरे पास यही सबूत काफ़ी है कि घड़ी मेरे पास है, इसका तमाम रिलेटेड मटेरियल मेरे पास है, इसकी स्पेसिफिकेशन का लेटर मेरे पास है। क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि ये मेरे पास है? अब ये अगर आप अदालत के हवाले से बात करें तो ये अदालत में काफ़ी सबूत नहीं है, बल्कि इस नुक्ते के ऊपर उमर फ़ारूक ज़हूर साहब एक्सपोज हो जाते हैं कि उन्होंने ये किसी से चोरी का माल ख़रीदा है या किसी से उन्होंने चोरी करवाई है, क्योंकि उनके पास ये सबूत नहीं है बज़ाहिर कल के प्रोग्राम तक। फिर हमने तफ्तीशी दौड़ाए, और तफ्तीशी जो है मतलब चूहे दौड़ाए ना, अपने कुछ चिड़िया उड़ाई, कुछ फाख्ता उड़ाई, और उसने हमें आके बताया कि अहम बात करने लगाऊं कि अपना पिंकी पिंडी मुंह से निकलता है कि वो जो क्या है उसका नाम, यार अभी नाम ही भूल गया यार, कैसी खातून है वो, है आहो फरा खान जो हैं, उसके ऊपर कुछ लोगों ने, मेरे दोस्त अहबाब ने इतराज़ किया कि उसको आप फरा गुजर ना कहा करें, वो गुजर नहीं है, वो तो शेखुपुरे दे माछी है कि नहीं, मैं जनाब जान दो, वो अपने नाम के साथ फरा खान लिखती है तो उसको फरा खान ही कहा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो फरा खान है वो 4 मरतबा उमर फ़ारूक ज़हूर के दफ्तर में तशरीफ़ लाई और उनके आने की और जाने की उनके पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। ठीक है, अच्छा 4 मरतबा जो है वो तशरीफ़ लाई और चारों मरतबा उनके पास डिफरेंट किस्म के पर्स थे। 2 चक्कर तो, एक चक्कर तो लगा ना सिर्फ मुलाकात में और ये बताने में कि ये चीज़ मेरे पास है,
وہ گفٹ لے کے موو نہیں کر رہی تھیں پہلی ملاقات کے اندر. ان کے پاس صرف ڈاکومنٹ تھے, وہ لیٹر تھا گراف کمپنی کا, وہ جو بھی ہے, وہ جو گھڑی ساز ہے, بلکہ اس کو جیولر کہا جاتا ہے دنیا کا, اس کا لیٹر تھا. تو اس لیٹر کو پھر انہوں نے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ جناب یہ ہے. دوسرے چکر میں وہ کہتا ہے, ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ جی پہلے چکر میں وہ لے کے گئی تھی, لیکن دوسری پارٹی کا اصرار ہے کہ نہیں, دوسرے چکر میں وہ سامان لے کے آئی, اور وہ سامان جو تھا وہ اسی کمرے میں چیک ہوا کہ یہ جینون بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ کہیں جعل سازی نہ کر رہی ہو. تو وہ جب انہیں اوکے کی رپورٹ آتی ہے تو پھر جو ہے وہ خاتون جو ہیں وہ, میرا مطلب ہے, چلی جاتی ہیں. تیسرا چکر جو ہے وہ ان کا مختلف بڑے بڑے بیگز کے ساتھ ہوتا ہے, جس کے اندر وہ ایک دفعہ کرنسی بھر کے لے جاتی ہیں, اور چوتھے چکر میں بھی وہ کرنسی بھر کے لے جاتی ہوئی پائی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہ کرنسی جو ہے ظاہر ہے اب کروڑوں روپے کی رقم تھی, اگر درہم کے حوالے سے دیکھا جائے, یا مطلب ہاں درہم کے اندر جو ادائیگی تھی, اور یہ درہم میں ادائیگی ہو رہی تھی بائی دا وے, نہ پاک روپی کے اندر نہ ڈالر کے اندر. یہ درہم اب بہت بڑی اماؤنٹ بنتے تھے نا اگر فزیکلی بھی دیکھا جائے. تو اب ان کو جو کہا گیا ہے اس خبر کے اندر کہ ان کو یو اے ای میں ٹھکانے لگایا گیا. تو جناب کیا نام ہے ان کا, حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے, جو انہوں نے جیو کے پروگرام کے بدھ کے روز جو پروگرام نشر ہوا ہے مارننگ شو, اس کے اندر جو انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسے جو تھے یہ فزیکلی پاکستان ٹرانسفر ہوئے ہیں ریاض ملک کے طیارے میں. جی انہوں نے پراپرٹی ٹائکون کہا, اور پراپرٹی ٹائکون جس کا طیارہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آدھی ہے, تو اس کے طیارے کے اندر پاکستان ٹرانسفر ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاض ملک صاحب جب طیارے میں آتے جاتے ہیں تو ان کے طیارے کے سٹاف کو امیگریشن کا عملہ اور کسٹم کا عملہ چیک نہیں کرتا, کیونکہ ان کی دہاڑیاں لگی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب نے, ایک افسر نے چیک کرنے کی کوشش کی تھی, تو پرائم منسٹر ہاؤس سے فون کر کے اس افسر کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد پچھلے عمران صاحب کے پورے دور کے اندر کسی نے یہ حرکت, یہ جرت کرنے کی, یہ جسارت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ریاض ملک کے طیارے میں آنے جانے والوں کو روکا جائے, بلکہ وہ تو امیگریشن سے انٹری اور ایگزٹ کی مہر بھی نہیں لگواتے. جب وہ جاتے ہیں تو ان کا ایک نوکر جو ہے یا ایک چماٹ جو ہے وہ امیگریشن کے پاس جا کے ایگزٹ کی مہر لگوا کے, تو ان کی گاڑی جو ہے وہ سیدھی طیارے کے پاس رکتی ہے, اور وہ طیارے میں سوار ہو جاتے ہیں. وہ وہاں پہ آ کے پاسپورٹ ڈیلیور کر دیتا ہے. جبکہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ایک نوکر یا چماٹ کھڑا ہوتا ہے, بلکہ امیگریشن کا ہی کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے. وہ ان کے پاسپورٹ لے کے آتا ہے, اور ان کے پاسپورٹ امیگریشن والے انٹری کی مہر لگا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئے ہوتے ہیں. یہیں پہ ایک بندے نے, ایک کسٹم امیگریشن کے افسر نے, ایف آئی اے کے افسر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی, تو اس بیچارے کا حشر نشر کر دیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس کو شاید چمن کے بارڈر کے اوپر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, جو خبر آئی تھی ہمارے تک. تو اس طیارے کے اندر بیٹھ کے گوگی صاحبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں گوگی میرا نام کبھی بھی نہیں رہا, فرح خان جو ہیں وہ یہ پیسے لے کے آئیں بقول حامد میر کے. تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو گئی. اب تیسری امپورٹنٹ بات سن لیجئے کہ وہ جو چاروں کے چاروں چکر ہیں ان کی ویڈیو جو ہے وہ پوری مطلب کہ ڈیجیٹل ویڈیو جو ہے وہ عمر فاروق ظہور صاحب کے پاس محفوظ ہے. اور اب وہ انہوں نے یہ ویڈیو یا اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ لیور کر رہے ہیں عمران احمد خان نیازی کو کہ وہ ان کے خلاف پاکستان میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے نا پاکستان کی, وہاں پہ تو اجاز الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ عمران احمد خان نیازی صاحب یو کے کی عدالت کے اندر یا یو اے ای کی عدالت کے اندر ذرا اس کو سو کرے, اور پھر دیکھیے گا کہ وہ عمر فاروق ظہور جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو کیسے ٹکرے گا. عمر فاروق ظہور جو ہے اس کے جس کے ساتھ تعلقات ہیں, دوبارہ فکرہ کہہ رہا ہوں, عمر فاروق ظہور کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں
ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی بگڑ گئی یہ تھوڑے دنوں تو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بگڑ گئی ہوئی ہے آج کل. تو عمر فاروق ظہور صاحب اب کھل کے سامنے آئیں گے. اسی بات کے اندر اس امر کا جواب ہے کہ اب تک عمر فاروق ظہور صاحب چپ کیوں تھے؟ تو اس لیے چپ تھے جب بگڑی ہے تو ان کو بھی یاد آ گیا کہ میرے ساتھ بھی ہینڈ ہوا تھا، تو میں ذرا اس کا بھی انکشاف کر دوں. تو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے. اب عمران خان صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، اللہ کرے کہ عمران خان صاحب اس دعوے سے یو ٹرن نہ لیں، اور پاکستان کی عدالت کے اندر بھی عمر فاروق ظہور صاحب آئیں گے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے ان کے اوپر عالمی مفرور ہونے کا الزام لگایا ہے. اس کیس کے اندر جس کیس سے عمر فاروق ظہور صاحب جو ہے وہ باعزت طور پہ بری ہو چکے ہوئے ہیں. نہ صرف کہ عالمی عدالتوں کے اندر، دوسرے ملکوں کی عدالتوں کے اندر، بلکہ پچھلے دنوں پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے اس الزام میں. تو پاکستان کی عدالتیں بھی اس الزام پہ اگر میرٹ کے طور پہ بات کریں گی تو وہ مطلب کہ ظاہر ہے اسی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہی ان کو ڈیل کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا. تو بس دعا کریں آپ اور میں مل کے کہ عمران خان ایک دفعہ اس کے خلاف کیس ضرور کرے، ٹھیک ہے. بس جی، اب اس کا ایک اور کانسیکوینسز بھی ہوں گے. یہ جو اپنا فرح خان ہیں، یہ دبئی میں پہلے مقیم تھیں، بلکہ اب بھی آتے جاتے وہ دبئی میں قیام فرماتی ہیں. اب ان کا قیام ذرا مشکل ہو جائے گا، اتنی سی بات ہے، اور کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اب وہ براہ راست اس کچھ لوگ کہتے ہیں یورپ میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ امریکہ میں ہیں، وہاں سے آتے جاتے دبئی کو جب ٹچ کریں گی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ریاض ملک کا طیارہ ہے ایک سنگل فلائٹ کے اندر، سنگل وائج کے اندر، وہ یورپ تک تو جا ہی سکتا ہے، برطانیہ تک تو جا ہی سکتا ہے. تو یورپ، ایسٹرن یورپ کا کوئی ملک ہے کہا جا رہا ہے جہاں پہ وہ آج کل مقیم پائی جاتی ہیں، وہاں پہ بھی کافی اثاثے نکلیں گے، لیکن نکلیں گے وہ مانیکا خاندان کے. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑے کو بہت سمجھے، خط کو 60 سمجھے. پیڑ پاک پہ ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑ پاک پہ ہے، تو وہ پیڑ پاک پہ ہے. چوراں مال تے ڈانگاں دے گز، کیونکہ جب چور کہیں سے کپڑا چوری کر کے لاتے ہیں تو پھر وہ گزوں میں نہیں ماپے جاتے، گز تو اتنا سا ہوتا ہے، تو گز میں نہیں ماپے جاتے. پھر وہ پوری جو ڈانگ ہوتی ہے نا، چھڑی جو ہوتی ہے نا بہت لمبی، جو وہ ڈانگ اس کو کہتے ہیں جس سے آپ گھروں میں ہماری خواتین وہ جالے نہیں اتارتی یا اترواتی نوکرانیوں سے، وہ کتنی لمبی ہوتی ہے، وہ کئی گز کی لمبی ہوتی ہے. تو اتنے گز کو، اتنی لمبی ڈانگ کو وہ ایک گز شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مال چوری کا ہوتا ہے نا، اور چور کا کوئی کلیم نہیں ہو سکتا. اس کا تو ہوتا ہے کہ یہ میں لائبلٹی ڈسپوز آف کروں اور بھاگوں یہاں سے، ٹھیک ہے. تو اس نے بھاگنے کے اندر اگر آپ اتنی ایروگنس رکھیں گے تو پھر لوگ تو آئیں گے بتانے کے لیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ کتنے سستے میں بکتے ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. کیرا پینا شروع ہو گیا جی، اور بات میری وہ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو عرض کیا ہوا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی سیاست پگھلے گی، کیونکہ اس نے جہاں پہ گستاخی کر رکھی ہے وہاں پہ اس کی معافی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کر رہے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.